वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद नाजरीन, मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन व हज़रात का अपने दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता है प्रोग्राम तामीर माशरा में। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है माह सफ़र, इस्लामी नुक्ते नज़र। इस मौजू पर रोशनी डालेंगे हमारे साथ तशरीफ़ फरमा स्टूडियो में मेहमान मोहतरम हाफिज़ मुफ्ती मौलाना सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, डायरेक्टर अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर हैदराबाद। मोहतरम, आपका इस्तक़बाल है। मरहबा, अहलन व सहलन। नाज़रीन, आज के उन्वान से मुताल्लिक़ आप सवालात कर सकते हैं। इसके लिए बराए करम हमारे फ़ोन नंबरात नोट फरमाइए और डायल फरमाइए। टोल फ्री नंबर है 180034540226 और STD नंबर है 08415305010। ये नंबरात आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं और मुफस्सिल जवाबात हासिल करने के लिए आप लॉग ऑन हो सकते हैं ziaislamic.com पर। इस पर मुफस्सिल जवाबात भी मिल सकते हैं आपको। नाज़रीन, आज का जो उन्वान है वह है सफ़र की जो आम सफ़र के मुताल्लिक़ लोगों के ख़यालात हैं, जो नहुसत वाला महीना समझते हैं, तो इसका एग्जैक्टली क्या नुक्ते नज़र है, इस्लामी क्या तसव्वुर है, और ये जो गलत तसव्वुर बातिला जो पाए जाते हैं ज़माने में, इंशाअल्लाह आज उसको वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। आपके जैसे सवालात आएंगे, इंशाअल्लाह उसके जवाब जानेंगे। मुफ्ती साहब से हम दरख्वास्त करते हैं, आज का जो उन्वान है माह सफ़र, इस्लामी नुक्ते नज़र, इससे मुताल्लिक़ तमहीदी कलिमात पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदवा वला तियरत वला हामत वला सफ़र। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल क़द्र नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तारु मा कान लहुमुल खियरा। और आपका परवरदिगार जिसको चाहता है पैदा फरमाता है और जिसको चाहता है अपने करम से चुन लेता है। बंदों को कोई इख्तियार नहीं है, इख्तियार का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। उसने इरशाद फरमाया, इन्ना शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा, बेशक अल्लाह के पास महीनों की तादाद 12 है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें 4 हुर्मत वाले महीने बनाए हैं। सफ़र का मुबारक महीना, जिसके बारे में एक आम तसव्वुर है जो कि जाहिलियत के तसव्वुरात की पैदावार है, वो ये कि ये नहूसत का महीना है। इसमें अच्छे काम किए जाएं तो वो काम बन नहीं पाते, और अगर कोई इफ्तिताह किया जाता है तो उसमें खैर व बरकत नहीं होती है। इस तरह के तसव्वुरात दरअसल बातिल तवहुमात की पैदावार है। दीन इस्लाम ने इसकी कोई गुंजाइश नहीं रखी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, ला अदवा वला तियरत वला हामत वला सफ़रा। आपने बहुत सी चीज़ों से नहूसत की नहा नफ़ी की, वहीं आपने फरमाया कि उल्लू की नहूसत का भी कोई तसव्वुर नहीं है, और इसी तरह से परिंदों को उड़ाकर बदशगुनी लेना और बदफाली लेना ये भी गलत है। और माह सफ़र के बारे में ये एतक़ाद की मनहूस महीना है। आपने फरमाया कि ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं है। इसीलिए आज भी हमारे मुआशरे में सफ़र के लफ्ज़ के साथ अल-मुज़फ़्फ़र का लफ्ज़ बढ़ाया जाता है। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र यानी ज़फ़र के माने कामयाबी के है, कामयाबियों वाला महीना है कहा जाता है। और हमारी जंतरियों में, कैलेंडरों में भी सफ़र का महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के साथ लिखा जाता है। और अरबी ममालिक में आप देखेंगे, इस्लामिक मुल्कों में, तो वहाँ पर सफ़रुल खैर कहा जाता है इसको, यानी भलाई वाला महीना है। ये इसीलिए इस लफ्ज़ को बढ़ाया जाता है ताकि ये बातिल तसव्वुर हमारे जहनों से बिल्कुलिया तौर पर ख़त्म हो जाए और इस्लामी तसव्वुर हमारे जहनों में रोशनी और उजाला देने लगे। नाज़रीन, देखते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी मोहतरम, कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? हेलो,
जनाब अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टेलीफोन पे गुफ्तगू टीवी की आवाज कीजिए, बंद कर दो। टेलीफोन पे बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर हम बाजार में जाते हैं, सफर में चलते रहते हैं, जरा तो कोई दुआ बता दो सर, कौन सी पड़ी जावे? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। बेहद शुक्रिया आपने मैं कॉल किया, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जाने का। मौलाना इस सवाल का जवाब अता फरमाए। सफ़र से मुराद इन्होंने क्या सफ़र लिया मालूम नहीं, सफ़र में जो बाजार में जाते हैं तो इस वक्त क्या दुआ पढ़ें ये बताएं उनसा। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिजारत करने के भी अहकाम बतलाए हैं, बाज़ारों से गुज़रने के भी आदाब बतलाए हैं। बाज़ारों से गुज़र रहे हों तो आप ज़रूर ये कलिमात पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसको आप किताबों में पाओगे, चहारुल कलिमा तौहीद के नाम से ये मारूफ़ और मशहूर है। तो तौहीद वाला कलीमा है, इसको पढ़ने के बड़े फ़ज़ाइल और बरक़ात बयान किए गए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला बाज़ार में गुज़रते हुए बंदा जब पढ़ लेता है तो उसको लगवियात से महफूज रखता है, वहाँ की बलाओं से भी उसकी हिफाजत फरमाता है। तो चहारुल कलिमा तौहीद का आप एहतमाम करें। और ये 5 कलीमे तकरीबन सारे अहले इस्लाम को याद ही होते हैं, याद न हो तो अच्छी बात नहीं, याद कर लेनी चाहिए। अव्वल कलीमा तय्यब है, दुवम कलीमा शहादत है, सुवम कलीमा तमजीद है, चारुम कलीमा तौहीद है, पंजुम कलीमा रद्द कुफ्र है। ये 5 कलीमे तकरीबन सारे मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों को भी याद होते हैं। अगर याद ना हो तो याद कर लें, चारुम कलीमा पढ़ें। जी मुफ्ती साहब कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम कौन कहाँ से? मैं अमरोहा से हूँ। जी बताइए, सवाल बताइएगा। सवाल मेरा ये है सर कि ये जो हमारे आपका ये प्रोग्राम आ रहा है जी, इस्लाह माशरा जी और इसमें माहे सफर के मुतालिक जो बात चल रही है, जी जी, तो इस मुतालिक ये जानना है कि इसको मनूस महीना करार देने की बुनियाद कब और कहाँ से शुरू हुई? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बेहद शुक्रिया आपने अमरोहा से ज्वाइन किया, आपके सवाल का जवाब जाने का। मौलाना ये जो महीने की नहूसत का जो तज़किरा मिलता है या ऐसा कब से शुरुआत है ये, या फिर इस मुताल्लिक़ जो भी वज़ाहतें मिलती है? इसके बारे में हदीस पाक में है, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह सुनन अबू दाऊद में लिखते हैं, वो फरमाते हैं सअलतु बक़िया, मैंने अपने उस्ताद बक़िया से सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि उन्होंने अपने उस्ताद का नाम लिया मोहम्मद बिन राशिद। इमाम अबू दाऊद ने बक़िया उनके उस्ताद है, मुहद्दिस है, उनके हवाले से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा सअलतु मोहम्मद बिन राशिदिन, मैंने अपने उस्ताद मोहम्मद बिन राशिद से पूछा। पूरी सनद के साथ जिक्र करते हैं कि माह सफ़र से मुताल्लिक़ क्या बात है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वला सफ़रा फरमाया, सफ़र में कोई नहूसत नहीं होती है फरमाया, तो इसका पस मंज़र क्या है, पेश मंज़र क्या है? तो आपने फरमाया कानू यतशाअमून बिदुखूली सफ़र, कि जाहिलियत में इस्लाम की आमद से पेशतर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की हिजरत के बाद से आज तक आप जानते हैं 1433 साल गुजर चुके हैं, हम 34वीं हिजरी में हैं। तो 1433 साल ये पकड़ लीजिए, हिजरत से पहले के मक्के मुकर्रमा में क़ियाम के 13 साल ले लीजिएगा, तो अब ये 33 और 13 आप मिला लीजिए, 1446 बरस होते हैं। 1446 बरस पहले का जो अरसा है हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ऐलान नबुव्वत से पहले का, तो वो अरसा जो है जाहिलियत का दौर था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक तो कोई ऐलान नहीं फरमाया था, तबलीग का सिलसिला शुरू नहीं किया था। तो उस दौर में उनके जो तसव्वुरात थे पहले से चले आ रहे थे, इल्म से दूर थे, हिदायत से महरूम थे, इस वजह से वो जाहिलाना तसव्वुरात थे। उस दौर को असर जाहिली कहा जाता है, दौर जाहिली का है। उस वक़्त से ही तसव्वुर था उन लोगों में कि सफ़र का महीना आया है तो बलाएँ आ जाती है, मुसीबतें आ जाती है, काम नहीं बनते हैं, इस तरह के बातिल तसव्वुरात थे। इसको मनहूस समझने का तसव्वुर ये जाहिलियत के दौर से चला आ रहा है। यूँ समझ लीजिए तकरीबन 1450 साल पहले से, उससे पेशतर से ये तसव्वुर चला आ रहा था। नबी रहमत अलैहिस्सलाम जो इस कायनात में जलवगर हुए, आपने रुश्द हिदायत की शमा रोशन की, तो आपने अपने चाहने वालों और मानने वालों के ज़रिए से दुनिया को मैसेज दे दिया कि दुनिया वालों, महीनों में कुछ रखा हुआ नहीं है। नहूसत महीने की वजह से, वक्त की वजह से, टाइम या घड़ी की वजह से नहीं आती है। नहूसत दरअसल अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने से आती है, बेबरकती गुनाहों के करने से आती है।
بے حیائیوں میں ملوث ہونے سے آتی ہے. تو گناہ کے کاموں سے بچو، برکتوں والی زندگی تم کو اللہ نصیب کرے گا. اس طرح سے ہمیں اسلام نے تصور دیا ہے. جی انشاءاللہ اور بھی معلومات حاصل کریں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں ضرور شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمارا فون نمبر ڈائل فرمائیں. ٹول فری نمبر ہے 1800-3454-026 اور ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010. ناظرین چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں. آج کا عنوان چل رہا ہے ماہ سفر اسلامی نقطہ نظر. اس موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کون کہاں سے؟ میں ریاض شیخ بول رہا ہوں پونا سے. جی بتائیے ریاض صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ ہم لوگ نے سنا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، کوئی بھی ایسا خوشی کا کام نہیں کرتے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا پونے سے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. مفتی صاحب یہ منحوس مہینہ سمجھتے ہوئے شادی وغیرہ یا کوئی خوشی کے کام نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ معیوب بات سمجھتے ہیں، تو یہ کہاں تک درست ہے اور پچھلے دنوں کیا ہوتا آیا ہے ایسا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تو سختی سے منع فرما دیا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جائے یا غیر متبرک مہینہ سمجھا جائے. دیکھیے اسلام نے جو احکامات دیے ہیں ہم بحیثیت مومن کے ان احکامات کو اختیار کریں اور اس پر عمل کریں. اگر ہم اپنے سے کسی اور تصور کی طرف جائیں گے تو یہ تصور ہمیں کامیابی کی راہ پر نہیں لے جا سکتا، بلکہ ہم شکست کھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک عہد میں، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے مبارک عہد میں کبھی اس طرح کی بات اہل اسلام کے مابین نہیں رہا کرتی تھی. تصور تھا تو جاہلیت کا تھا، غیروں کا تھا، اور ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا تھا. جب ایمان کی شمع ان کے دلوں میں روشن ہو گئی تو انہوں نے وہ سارے تصورات کو ترک کر دیے. حضور علیہ السلام کی تعلیم کو انہوں نے اپنا لیا، اسی سے متعلق ان کی زندگیاں ہو گئی. تو لہٰذا خوشی کی تقریب منعقد نہیں کرنا یا شادی یا بیاہ کا اس میں انعقاد اہتمام نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے. اس تصور کو بالکل طور پہ نکال دیں ہم اپنے ذہنوں سے. اگر ہم اس کو گویا کہ منحوس سمجھتے ہیں تو ہم در پردہ یہ اعتقاد رکھنے والے بنتے ہیں کہ مہینے میں خرابی لانے کی تاثیر ہے، حالانکہ اشیاء کی تاثیر ان کی ذاتی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہے مؤثر حقیقی، نافع نفع دینے والا، ضرر پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ چاہے تو آپ کوئی بھی متبرک دن بھی کیوں نہ کر لیں، اگر اللہ ضرر لکھ دیا ہے، خسارہ لکھ دیا ہے یا شادی کا ٹوٹنا لکھ دیا ہے تو بہرحال ٹوٹ کے رہے گی وہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں بھلائی لکھ دی ہے تو بہرحال وہ مل کے رہے گی. تو دن یا مہینے سے، ٹائم یا گھڑیوں سے اس کو جوڑنا صحیح نہیں ہے. یہ عملیات کرنے والوں کا نظریہ ہوتا ہے یا جاہلیت کی پیداوار جو ہوتے ان کا نظریہ ہوتا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے بالکل اس کی نفی کر دی گئی ہے. کبھی بھی مسلمانوں کو ایسا بودہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، ایسا کمزور ترین نظریہ نہیں رکھنا چاہیے. ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، ہمارا توحید کا عقیدہ نہایت مضبوط اور مستحکم رہے، عظمت رسالت ہمارے دلوں کے اندر جاگوزی رہے، ہمارے ایمان کی شمع ایسی روشن ہو کہ ساری تاریکیاں کافور ہو جائے اس کی روشنی کی وجہ سے. اس طرح سے ہمیں بلندیاں اختیار کرنی چاہیے اور عظمتوں والے عقیدوں کو اپنے دلوں میں جاگوزی کر لینا چاہیے. غلط بات ہے جہاں بھی ہو مسلمان، جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اور یہ آواز کو آپ جہاں تک پہنچا سکتے ہیں اس بات کی کوشش کریں کہ ہرگز ہم اس طرح کے نظریات کو نہ اپنائیں. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. ایک روایت سبور الہدا والرشاد، سیرت طیبہ کی ایک عظیم کتاب ہے، لاجواب کتاب، 14 جلدوں میں وہ کتاب آج بازار علم میں ملتی ہے آپ کو. انہوں نے سارے کے سارے پہلے کی سیرت کی کتابوں کے خلاصے اس میں درج کر دیے. اس میں ایک روایت نقل کی ہے، ایک روایت ہے، وہ ایک روایت اس کے برعکس آئی ہے، لیکن ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا، جو کہ آپ کی شہزادی ہے، نکاح حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے سفر کے مہینے ہی میں کیا تھا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے نکاح ایک روایت کے مطابق سفر میں کروایا. ایک روایت جو معروف ہے وہ ماہ شوال کی ہے، لیکن اس ایک روایت کے پس منظر میں بات تو یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشی کی تقریب کے منعقد کرنے کو اس میں اچھا ہی سمجھا، غلط نہیں سمجھا. اور نبی کریم علیہ السلام نے سفر فرمایا ہجرت کا، مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک کا آپ نے قصد کیا، تو اس سفر کا آغاز
ماہ سفر کے آخری تاریخ سے ہوا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بابرکت مہینے میں سفر کر کے بتایا کہ لوگوں، اب یہ ہجرت کا سفر بظاہر مکہ مکرمہ سے میں جا رہا ہوں، لیکن یہ فتح مکہ کا باعث بننے والا ہے، اسلام کی سربلندی کا سبب بننے والا ہے، دنیا کے اندر چار دانگی عالم میں اسلام کا ڈنکا بجنے والا ہے۔ اور ہوا بھی ویسا ہی، یہی سفر سبب بنا، اسلام کی ریاست قائم ہوئی، پھر مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام فاتحانہ شان کے ساتھ آئے، اور اسلام ایسے اس شہر میں بس گیا اور اس طرح جڑیں اپنی مضبوط کر لیا، صبح قیامت تک کسی اور مذہب کا وہاں غلبہ نہیں ہو سکتا، وہاں ورود نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھیں، اس طرح کے تصورات جو کہ مہینے کی نحوست سے متعلق ہیں اس کو اپنے ذہنوں سے، دماغوں سے نکال دیں۔ جی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ جناب میں مراد آباد سے ارشد بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ارشد صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور ٹیلی فون پہ گفتگو کیجئے کنٹینیوسلی۔ جناب ایسا ہے، یہ سفر کے مہینے میں جو بلائیں اترتی ہیں یہ کہاں تک درست ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے میں کال کیا مراد آباد سے۔ جی مولانا، عام طور پر جو تصور ہے کہ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے اس مہینے میں خصوصی طور پر، اور خاص کر وہ 13 تاریخ جو آتی ہے اس میں عام طور پر شہر میں مختلف لوگ صدائیں لگاتے ہوئے بھی پھرتے ہیں کہ بھئی 13 تیزی کرو اور بلاؤں سے بچو، اس طرح کی۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا، کہ سفر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی شرح میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا ان یکون نفیا لما یتوہم ان شہر سفر تکثر فیہ الدواہی والفتن۔ نبی کریم علیہ السلام نے سفر سے جو نفی کر دی ہے، یہ کس بات کی نفی ہے؟ اس وہم کی نفی ہے جو سفر کے مہینے میں کیا جاتا ہے کہ اس میں بلائیں اور مصیبتیں زیادہ نازل۔ تو یہ وہم کی نفی کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلائیں تو اللہ پاک بھیجتا ہے، آزمائشوں میں اپنے بندوں کو ڈالتا ہے اور مختلف قسم کے مصائب میں مبتلا کرتا ہے۔ ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، بندگان خدا ہے، ایمان رکھتے ہیں، تو ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ خداوند قدوس نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لائے کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمائشوں سے گزارا نہیں جائے گا، ابتلاءات میں ان کو ڈالا نہیں جائے گا، مصائب سے ان کو گزرنا نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں، گزرنا بھی پڑے گا، مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، لیکن یہ مشکلات اور مصائب آتی ہے تو آدمی کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ کون سا مجھ سے گناہ کا کام ہوا جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، یہ بلائیں آئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو کیوں ہوا؟ ایک امر اتفاقی کہہ کر گزر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی محافظ حقیقی ہے، وہ خود فرماتا ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو وہ رحمان و رحیم ہے، وہ محافظ حقیقی ہے، اپنے بندوں کا نگہبان و پاسبان ہے۔ وہ کیوں مصیبت میں مبتلا کیا؟ اللہ فرماتا ہے بندو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبتیں تم کو پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، وہ ویعفو عن کثیر، اور ہر گناہ پر اللہ پاک مصیبت نہیں بھیجتا، بہت سی خطاؤں کو درگزر بھی کرتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، خلا میں عفو پھیر دیتا ہے، لیکن کہیں کہیں گرفت ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں تاکہ بندے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں کہ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے۔ اللہ کو بندوں کا گڑ گڑانا پسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے جب گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ ہی تو ہے گناہوں کو بخشنے والا، اللہ کے سوا کون معاف کرنے والا ہے؟ اس کا ارشاد ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو میرے حبیب کہ بے شک میں ہی بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہوں۔ اس یقین کے ساتھ بندہ جب رجوع ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دریا کو جوش آتا ہے۔ اللہ فرماتا میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں جو اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے، اللہ خطا کو معاف کر کے بلا کو ٹال دیتا ہے۔ تو بلائیں مصیبت یہ آئی تو یہ غیر اسلامی نقطہ نظر ہے کہ جو مہینوں سے جوڑ دیا جا رہا ہے۔ مہینے سے اگر ہم جوڑ دیے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا جائزہ کبھی بھی نہیں لیں گے، سمجھیں گے ہاں سفر کا مہینہ تھا نا، برابر یہ تو ہونے کی چیز تھی۔ اب آپ مہینے سے جوڑ کر خاموش بیٹھ گئے، اگر آپ مہینے سے ہٹ گئے تو آپ بلا آئی تو سوچیں گے کیا وجہ ہوئی، کیا میں نے فجر کی نماز میں غفلت کی، کیا مجھ سے کوئی فریضہ ترک ہو گیا، کیا آداب اسلام میں سے کوئی ادب فوت ہو گیا، کیا میں نے کسی کا دل دکھایا، کیا میں نے کسی کی عزت پر حملہ کیا،
کیا مجھ سے قصور ہوا، جائزہ لے تو آدمی کا قصور نظر آئے تو اس کو توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں تری میں کہیں بگاڑ، فساد، فتنہ، عذاب، مصیبت آئی تو فرماتا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ کیوں ایسا آتا ہے؟ فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض اعمال بد کے مزے اللہ اپنے بندوں کو چکانا چاہتا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، حکمت یہ ہے کہ بندے اس کے بعد لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی بارگاہ میں چلو دوڑو اور توبہ کرو سب مل کر، اے ایمان والو کہ تمہیں فلاح مل جائے۔ اللہ نے یوں اپنے بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے تو گویا یہ بلائیں یا وبائیں یا مصیبتیں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس کو مہینوں سے دنوں سے جوڑنا غلط بات ہے۔ جی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم کون کہاں سے؟ سر میں جناب میں اٹاوا سے بول رہا تھا، یہ مولانا صاحب سے کچھ سوال کرنا تھا۔ بتائیے، سوال بتائیے۔ سر یہ ماہ سفر کو یہ منحوس مہینہ کہتے ہیں جو بریلوی حضرات، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس میں چہلم، چالیسواں وغیرہ یہ سب کیا بولا جاتا ہے محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے؟ جی ہم ترنم بول رہے ہیں لکھنؤ سے۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ جو اس مہینے میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے خیر و برکت کے لیے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ ناظرین، آپ کے ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے، لیکن اس دوران آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں تاکہ پھر آپ فون ڈائل کریں تو آپ کا نمبر بھی لگ جائے۔ ٹول فری نمبر ہے 1800-3454-026 اور ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010۔ ناظرین، ہم ابھی چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں، اور آج کا عنوان ہے ماہ سفر اسلامی نقطہ نظر۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، سوالات کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوالات تھے انشاءاللہ ان کے جواب جانے گا۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں کارگل سے بول رہا ہوں، ڈاکٹر احمد۔ جی احمد صاحب بتائیں کیا سوال ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو یہ ماہ سفر ہے اس میں 13ویں تاریخ کو بہت ناقص مانا جاتا ہے، اور شادی بیاہ بھی یہاں ہمارے میں نہیں، کارگل ایریا میں نہیں ہوتا ہے، اس کا قرآن اور سنت کے حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بھائی بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا کارگل سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کس پیشے کے ڈاکٹر ہیں؟ بات ادھوری ہو گئی۔ محترم، اس سے پہلے بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس میں 40واں وغیرہ وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے نہیں معلوم۔ تو سفر کا مہینہ بہرحال منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ بات عام ہے۔ اور اسی طرح سے بہن صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ اس مہینے میں کوئی خاص دعا پڑھی جائے جس میں خیر و برکت حاصل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے جو ایسے موقع پر جب کہ آدمی کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید کوئی مصیبت آتی ہوگی یا کچھ پریشانی لاحق ہوتی ہوگی، پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت، جس کا ترجمہ تو کم سے کم ذہن میں رکھ لیں اگر عربی زبان میں یہ الفاظ یاد نہ ہوئی ہوں تو، اے اللہ بھلائیوں کو لانے والا تو ہی ہے اور بلاؤں کو دفع کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی نہیں ہے، نیکیاں کرنے کی قوت بھی نہیں ہے مگر اللہ ہی کی مدد سے جو بلندی والا عظمتوں والا ہے۔ تو یہ کلمات حضور علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ ناگواری کے موقع پر، کوئی بلا کے اور مصیبت کے آنے کے موقع پر یا مصیبت میں گر جانے کے موقع پر یہ دعا کرے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपनी तरफ रुजू होने की बरकत से मुसीबत आनी भी है तो टाल देगा, रहमतों से सरफराज फरमाएगा। आमीन आमीन। दीगर सवाल भाई साहब ने किया कि 13 तारीख को आमतौर पर लोग मनहूस समझते हैं, शादी ब्याह वगैरह भी नहीं करते हैं, इस तारीख में मुख्तलिफ ऐसी हरकत करते हैं जो इस्लामी नुक्ते नज़र से नहीं है, तो हकीकत क्या है ज़रा इस्लाम की रोशनी में बताएं साहब। देखिए, पूरा महीना बरकतों वाला ही है। महीने की कोई रात में नहुसत है, ना कोई दिन में नहुसत है, ना ख़ास 13 तारीख में कोई नहुसत है, क्योंकि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने वला सफ़ारा मुतलक फरमाया है। सफ़र में किसी जुज़ के एतबार से, कुल के एतबार से भी कहीं कोई नहुसत का गुज़र बसर भी नहीं है। इंतहाई ताकीद के साथ आपने फरमाया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब 13 तेज़ी का तसव्वुर या 13 तारीख को शादी नहीं करना या उस दिन बलाएँ ज़्यादा उतरती है लिहाजा इसकी वजह से ये करना वो करना, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, बलाएँ या मुसीबतें आती है तो हमने अभी अर्ज़ कर दिया है कि हमारे मुसीबतें हम पर बलाएँ आती है तो हमारे गुनाहों की वजह से। हमें खैर खैरात करने से इस्लाम ने रोका नहीं है। हदीस पाक में है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्न सदक़ता लतुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी व तदफ़उ मीतत अस्सूई, बेशक सदका व खैरात करना अल्लाह के गज़ब की आग को ठंडा करता है और बुरी मौत से इंसान को बचाता है। तो सदका व खैरात करना चाहिए, नेकियां करना चाहिए। इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, नेकियां बुराइयों को मिटाती है, बलाओं को दफ़ा करने में अहम किरदार अदा करती है। तो हम खैर खैरात करते रहें, मगर ये तसव्वुर जैसा कि 13 सफ़र के हवाले से 13 तेज़ी के तसव्वुर में आपने कहा, और भी बहुत से तसव्वुरात हैं कि लोग रात में सोते वक्त अपने सरहाने तेल रख लेते हैं, अंडे रख लेते हैं, भिलावे रख लेते हैं, दाल, अनाज, गल्ला, चावल, कोई मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रख लेते हैं और ये समझते हैं कि रात भर जो बलाएँ उतरती है वो सारी बलाएँ इंसान की वो उन अजनास में मुंतकिल हो जाती है, उन गल्लों में मुंतकिल हो जाती है, उन अंडों में मुंतकिल हो जाती है, तेल में मुंतकिल हो जाती है। सुबह में आवाज़ लगाने वाली, आप जैसे फरमा रहे थे, सदाएँ लगाने वाली यहाँ आती हैं, 13 तेज़ी करो और बलाओं से बचो, ये करो वो करो, अब उनको दे दिया जाता है। ये तसव्वुर, आप बोलिए, इस्लाम जैसा एक अजीम मज़हब, पूरा आफाकी मज़हब, जिसने सारी दुनिया के अंदर इनक़िलाब बर्पा किया, सारी दुनिया के अंदर जिसने अंदर अपनी हक़ानियत की वजह से लोहा मनवा लिया, आज उसके मानने वाले ये ऐसे कमज़ोर नज़रियात के हामिल बन के रहेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसा नहीं है। आपका कैसा नज़रिया बन गया कि आपकी बलाएँ आपके सर से निकल कर उसमें घुस जाती है? बलाओं के घुसने का तसव्वुर, क्या आपने बलाओं के सर से निकल कर उसमें जाने को देखा है? ये पर्दे गैब की चीज़ है, गैब और छुपी हुई चीज़ है। छुपी हुई चीज़ से पर्दा उठाना अल्लाह का काम है, अल्लाह के बतलाने से उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम का काम है। बाकी किसके बस में है कि जो बता सके आपको कि बला आपकी उसमें घुस गई और वो दे दो तो आपकी बला टल जाती है? नहीं, ये सिर्फ पेट भरने के धंधे हैं, गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक आमिलों से चला आ रहा है, जाहिलियत के दौर से इस तरह के तसव्वुरात और तवहुमात है। हमारे इस्लाम में ऐसी गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता आप सदका व खैरात करना चाहते हैं तो करिए, आप किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये तसव्वुर के साथ कि आज ख़ास बला नाजिल हुई और इस तरह से करने पर यह बला टल जाती है, जो कि आजकल के रस्म रिवाज में बहुत सी चीज़ें राइज हो गई, ये गलत है, गलत है, गलत है, सदबार गलत है। अल्लाह ताला ने हमें ईमान की नेमत से नवाजा। हज़रत फ़ारूक आज़म का वो जुमला ही हम जहन में रख लें, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो लोग हैं कि अल्लाह ने हमें इस्लाम अता करके इज़्ज़त और सरबलंदी से माला माल किया है। हम लोग सरबलंद हैं, इज़्ज़त वाले हैं इस्लाम की बदौलत। व इन तलबनल इज़्ज़ बिग़ैरिल इस्लाम अदल्लनल्लाह, अगर हम निज़ाम दीन से हटकर, निज़ाम शरीयत से हटकर किसी और तरीके से पिज़िराई हासिल करना चाहेंगे, बुलंदी हासिल करना चाहेंगे या बलाओं से छुटकारा हासिल करना चाहेंगे, याद रखें अदल्लनल्लाह, अल्लाह हमें ज़लील व ख़ाल कर देगा, अल्लाह हमें रुसवा कर देगा। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। आज हमारा हाल जो ये हो रहा है, परेशानी में घिर रहे हैं, हमारे हाथों से हमने कर लिया है। मुल्लाओं के चक्कर में, आमिरों के चक्कर में हम जाकर, जादूगरों काहिनों के चक्कर में जाकर ईमान को भी रुखसत कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अपनी तहजीब और कल्चर और सकाफत को भी तहस नहस कर रहे हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ भी इस तरह का रस्म है आप उसको ख़त्म करें। महलों में अगर हैं तो महलों वालों को बतलाएं, पड़ोसियों को बतलाएं, और इस तरह सदा देने वाली की सदाओं पर आप लब्बैक ना कहें। आपको अल्लाह ताला ने तरीक़े बतलाए, कुरान पढ़िए, तिलावत कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, रोज़े रखिए, नफल पढ़िए। ये सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह को करीब, अल्लाह के मुकर्रब बनाने वाली चीज़ें हैं। ये तसव्वुरात बना लेना ये बिल्कुल गलत है। मैं खैर खैरात से नहीं रोक रहा हूँ, नुक्ते नज़र इस्लाम का सदक़ात व खैरात से रोकना नहीं, लेकिन ये जो तवहुमात आ गए हैं, यही तो तवहुमात थे जो लोगों को तबाह व ताराज कर दिए थे। हमारे रसूल अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर
ایک آفاقی خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ کہ جس کا ایک ایک دفعہ آج بھی محفوظ ہے۔ اقوام متحدہ میں جب دنیا کے اندر انقلاب لانے کے لیے غور کیا گیا تو اس کے دفعات کو سامنے رکھا گیا۔ ساری دنیا کے لیے یہ حقوق انسانیت کا بھی ایک عظیم ترین نقیب ہے وہ خطبہ۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، سن لو لوگو، جاہلیت کے سارے رسموں کو میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں۔ فرمایا ہمارے حبیب علیہ السلام فرماتے کہ میں جاہلیت کی رسموں کو اپنے قدموں تلے دبا چکا ہوں، مٹا چکا ہوں۔ فرمایا اب یہ پنپنا ہمارے گھر میں کتنی بری بات ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اس سے بچیں، اجتناب کریں، گریز کریں، قرآن پاک پڑھیں، سنتوں پر عمل کریں، احادیث کریمہ کا ورد کریں۔ اللہ اس کے رسول نے جو دعائیں سکھائی ہے، بتلائی ہے، وہ دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ خوشحال رہیں گے، مزے سے رہیں گے انشاءاللہ۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب، کہاں سے؟ اسلم فاروقی سیکر سے۔ جی اسلم بھائی، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں، ETV اردو کی پیشکش کو بھی ہم لوگ خیر مقدم کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ مفتی صاحب تو الحمدللہ، سید صاحب کیا بہترین فصیح اور بلیغ بتاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ جیسے سسرال سے پیہر اور پیہر سے سسرال عورتیں نہیں جاتی ہیں، کیا کہا آپ نے؟ عورتیں اپنے سسرال جو ہوتی ہیں وہ پیہر نہیں جاتی ہے، پیہر والی سسرال نہیں جاتی ہے اس مہینے کے اندر۔ اچھا جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی مہینہ، اسلامک مہینہ، اس کی آمد کے اوپر ہمیں مطلب خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی آمد پر اس کا استقبال کیسے کریں، ٹھیک ہے، اس چیز کا مطلب ہم خیال رکھیں خاص کر کے۔ اور دوسرا، اپنے مرحومین کے لیے کیا ہم نفل نماز بھی پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، آپ نے میں شکھر سے جوائن کیا۔ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ مولانا اس سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ بھائی صاحب نے کہا کہ خواتین میں بچیوں کو اپنے سسرال سے مائکے یا مائکے سے سسرال بھی نہیں بھیجایا جاتا ہے، چونکہ نحوست آئے گی ہمارے گھر یا جائے گی، اس طرح سے یہ بھی ایک باطل خیال ہے۔ اور اسی طرح سے مہینے جیسے آتے ہیں عام طور پر جیسے اور مہینوں کا استقبال کرتے ہیں کہ اس کا بھی استقبال ہم کریں، اور مرحومین کے لیے نفل نماز وغیرہ پڑھ کر بھی جو ہے اس کا ثواب جاریہ یا احصال ثواب دیا جا سکتا ہے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکیوں کا سسرال سے میکے کو جانا، میکے سے سسرال کو آنا، اس کو اس مہینے میں غلط سمجھنا، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ بالکل میکے سے سسرال جا سکتی ہیں، سسرال سے ماں باپ سے ملنے کے لیے میکے کو آ سکتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی تاریخ کی قید ہے، نہ کوئی وقت کی قید ہے۔ جب بھی سہولت میسر ہو آپ ملاقات کو جائیں، وہ آپ کے پاس ملاقات کو آئیں، اس سے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کچھ پہلے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اتنا عظیم سفر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا آپ نے سفر کے مہینے ہی میں اس کا آغاز فرمایا۔ تو اب آپ بتلائیے گا، نبی کریم علیہ السلام تو سفر فرما رہے ہیں اور امت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، نکل کر نہیں جانا چاہیے، جانے سے خرابی آتی ہے۔ ایسا نہیں، نبی کریم علیہ السلام کی غیر مشروط اطاعت ہم پر لازم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب آپ کہہ دیجئے لوگو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، دوست بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا ہے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس طرح کا تصور ہمیں نہیں دیا، لہٰذا جانے آنے پر کوئی روک اور پابندی نہیں لگانی چاہیے، آرام سے جا سکتی ہے، آ سکتی ہے، باوضو جائیں، با طہارت ہوں۔ اور اگر کوئی ایسے دن بھی ہو جس میں طہارت سے نہ ہوتے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ باہر نکلتے وقت جو دعا پڑھنی ہے دعا پڑھ لیں، کچھ نہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر شر سے محفوظ رکھے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر مہینہ کوئی بھی آتا ہے تو اس کا ہم استقبال کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کا بھی استقبال کریں۔ دیکھیے ہر مہینے کے موقع پر ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ کوئی بھی چاند دیکھیں تو پہلے دعا پڑھیں، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ 3 مرتبہ یہ دعا حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، چاند کو دیکھ کر کہتے تھے، اے اللہ اس چاند کو برکت کے ساتھ، امن کے ساتھ ہم پر نمودار فرما، سلامتی کے ساتھ اسلام کی نعمتوں سے سرشار کر کے اس مبارک چاند کو ہم پر طلوع فرما۔ اے چاند تیرا پروردگار بھی میرا پروردگار بھی اللہ ہے، یعنی تو اللہ کی ایک نشانی ضرور ہے، بجائے خود تو خدا نہیں ہے کہ
کہ ہم تیری پرستش کریں، یہ تیری وجہ سے کچھ ہو کرنے والا اللہ ہے۔ پہلے اللہ سے دعا مانگی حضور علیہ السلام نے، پھر چاند سے خطاب کیا، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہی ہے، فاعل حقیقی اللہ ہی ہے، ہلال رشد و خیر، اور یہ چاند کو اے اللہ ہدایت والا اور بھلائی والا چاند بنا دے۔ اس طرح سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہے۔ جب بھی چاند دیکھیں ہر مہینے کا استقبال کرتے ہوئے یہی دعا کریں، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں اس مفہوم کو دہرائیں کہ اے اللہ اس کو برکتوں والا بنا دے، امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، اسلام والا بنا دے، اور ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے چاند تیرا میرا پروردگار اللہ ہے۔ اس طرح سے 3 مرتبہ دعا کریں۔ بزرگوں کا بھی طریقہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے۔ اور نفل نماز پڑھ کر اس سارے ثواب کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح دیگر اعمال خیر کرنے کے بعد اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں، نفلی نمازوں کا بھی ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے آپ کے ہمارے درمیان، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں آج کا عنوان چل رہا ہے ماہ سفر، اسلامی نقطہ نظر۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم بھائی، کون کہاں سے؟ سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ سوال بتائیے ہاں، میں کہ ظفر خان بات کر رہا ہوں چنپٹنا کرناٹکا سے۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ ہاں، چنپٹنا سے بات کر رہا ہوں کرناٹکا سے۔ بھیا اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ٹیلی فون پہ بات سفر کیجئے۔ کے مہینے کو منحوس بتاتے ہیں نا، میں پیدائش میری سفر میں ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ مولانا ایک سوال یہ آ گیا ہے کہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، یا لوگ کہتے ہیں اس طرح کا تانا دیتے ہیں سفر کی پیدائش ہے، کیا رے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں بہت ہی ایسی سرایت کر گئی ہے ہمارے ذہنوں میں، تو سفر کے مہینے کو ہمیشہ نحوست سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ بھی ہے صدقے کر کے، صدقے کا طریقہ کار کیا ہے یہ بتا دیں، صحیح طریقہ کیا ہے صدقے کا۔ عام طور پر لوگ اتارے کرتے ہیں، کئی چیزیں ہیں، بہرحال انڈے وغیرہ اتارتے ہیں، کئی سڑک پہ چوراہے پہ رکھ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اگر اس کا پیر کسی کو لگتا ہے تو ہماری نحوست اس کو گئی، یا اس پر سے اوپر سے چلا جاتا ہے کوئی تو وہ ساری بلائیں اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس طرح سے لوگوں کو اظہار آسانی کا باعث بھی بنتا ہے جو صدقہ کرتے ہیں۔ حقیقت میں صدقہ کا کیا معنی و مفہوم ہے اور کس طرح سے وہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ بلائیاں ٹلتی ہیں جیسے کہتے ہیں صدقہ دینے سے، کیا ایسا کرنے سے بلائیاں ٹلتی ہیں؟ جی، بہت اہم پہلو کی طرف آپ نے توجہ مبذول کروائی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ صدقے کا مقصد یہ ہے کہ کسی غریب کا فائدہ ہو، کسی کو نقصان پہنچے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اور بنیادی طور پر اگر ہمارے پیش نظر یہ ہو کہ ہم کسی پر سے وار کر پھیر کر اس کو دیں اور راستے میں ڈال دیں تاکہ گزرنے والا گزرے تو یہ بلا اس کو چل جائے، تو صدقہ کہاں سے ہوا؟ یہ تو تکلیف دینا ہوا۔ اور ہمارے حضور علیہ السلام نے تو ایذاء مومن سے تو بڑی بات ایک غیر مسلم بھائی کو بھی تکلیف دینے سے روکا ہے۔ فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کامل مومن ہے وہ جو کہ اس کی اذیتوں سے سارے کے سارے لوگ محفوظ رہے، ان کے جان بھی محفوظ رہے، ان کے مال بھی محفوظ رہے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے تو سب کو امن کے ساتھ رکھنے کے لیے اور ان کو راحت کے ساتھ رکھنے کے لیے تعلیم اور درس دیا ہے۔ تو ایسا امتی جو رسول پاک علیہ السلام کا نام لیوا بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ عمل بھی کر رہا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ صدقہ اس طرح سے وارے پھیرے جانے کا نام نہیں ہے۔ صدقے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بندہ کسی بھی طرف سے، کسی شخص، اب میں اپنی طرف سے یا بچے کی طرف سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کسی غریب کو دے دوں، یہ صدقہ ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ہاتھ لگنا بھی اس کا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے پر سے وارنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور وارنا تو یہ بالکل ایک بیجا قسم کی، لغو قسم کی رسم ہے جو کہ گھروں میں چلی آ رہی، پرانی دادی نے کہا تھا، پردادی نے کہا تھا، دادی اور پردادی کا دین نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کے جو احکام ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ وہ بیچاریوں پر بھی ہم تان تشنیع اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو پہنچا تھا، جس کو جیسا معلوم تھا اس کے مطابق ایک طریقہ چلا رہا ہے کہ کر لیا گیا، لیکن حقیقت میں جب اسلام کا نور پہنچ گیا، تعلیمات معلوم ہو گئی، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی تو بچے بیمار ہوتے تھے، کیا ایسا صدقہ کیا جاتا تھا کہ کسی پر سے وارہ پھیرا جاتا تھا؟ انڈے اس وقت بھی تھے، مرغیاں اس وقت بھی تھی، مرغی کھائے گئے، انڈوں کے تذکرے حدیث شریف میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا اس طرح کا عمل کہیں ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔
تو پھر ان کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا تھا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور کے نواسے کتنے حضور کے پیارے تھے، کتنے چہیتے اور لاڈلے تھے. آپ جانتے ہیں کہ چومتے بھی تھے، ان کو سونگتے بھی تھے. یشمہما و یغمہما حدیث میں آتا ہے، چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، اور فرماتے تھے تم جنت کی خوشبو کے پھول ہو، فرماتے تھے جنت کی خوشبو آتی ہے، فرماتے تھے. ایسے لاڈلے نواسوں کے لیے حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ کون سا صدقہ کیا، کیا عمل کیا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے میں بھی انہی کلمات کے ساتھ اپنے بچوں پر دم کرتا ہوں جن کلمات کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر دم کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں. خود اپنے لیے کرنا ہو تو یوں پڑھے، اور ان کے لیے کہتے تھے اعیذکما باللہ بکلمات اللہ التامہ، اے دونوں حسنین کریمین تم دونوں کو میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان سے، ہر نقصان پہنچانے والے سے، وعین لامہ، اور نظر بد سے میں اللہ کی حفاظت اور اس کے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے. آج کل پڑھنا تو ہم سے نہیں ہو سکتا، تھوڑے پیسے خرچ کرنا تو آسان ہے، تھوڑا پڑھو بولے تو یہ نہیں ہو سکتا. مولوی صاحب ایسی بات بتاؤ، کچھ کرنا ختم، چیپٹر کلوز، بلا ٹل جائے، سب کچھ ہو جائے اور ہم چین سے سوتے رہے. نہ نمازوں کا اہتمام، نہ عبادتوں کا شوق، نہ تلاوت کا کوئی جذبہ. غلط بات ہے. ہمارے اندر جذبہ بیدار ہونا چاہیے اور ہم اللہ کے کلمات کو پڑھیں، عادی بنیں، بچوں کو پڑھائیں. آیت الکرسی یاد دلا دینی چاہیے ہم ان کو، فلق ناس کی صورتیں یاد ہونی چاہیے. ہر بندے کو یہ یاد ہو، یہ پڑھیں اور خیرات کریں، نیکی کریں، اور غریبوں کے ساتھ آپ اچھا تعاون کریں، حسن سلوک کریں، اور نیت کر لیں کہ اے اللہ اس کا ثواب میرے بچے کو دے، اے اللہ یہ فلاں کی طرف سے کہہ کر آپ نیکی کریں. گھر کے ہر فرد کی طرف سے صدقہ کریں، لیکن صدقے میں یہ تصور ایذا رسانی کا جو ہے، دوسروں کو بلا پہنچ جائے کا ہے، یہ غلط تصور ہے. ہمارے لیے حکم کیا دیا گیا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو آپ اپنے بچے کے لیے بلا کا آ جانا پسند نہیں کرتے، آپ خود گزرے تو بلا آپ کو لپٹ جائے پسند نہیں کرتے، کوئی دوسرا گزرے تو بلا اس کو لگ جائے کیسا پسند کرتے ہیں. کیا اسلامی تصور ہے یہ؟ نہیں. پیغمبر اسلام کی پیغمبرانہ شفقت تو دیکھو. وہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا ہے؟ دوسروں کا درد اٹھا رہے ہیں اور ان کو آرام پہنچا رہے ہیں. یہ مزاج ہے حبیب پاک کا. ہم تکلیف میں لوگوں کے تکلیف دینے والے نہ بنے، تکلیفوں کو دفع کرنے والے بنے. آپ نے فرمایا کہ ایمان کی 70 پر کئی شاخیں ہیں، فرمایا 70 پر چند شاخیں ہیں. سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور وہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق. ان میں سب سے کم درجہ جو ایمان کی شاخ کا ہے، فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا. فرمایا ہم راستے میں ڈال رہے ہیں، یہ بہت عجیب چکر ہو گئی. کسی کی دکان کے سامنے لیمو ڈال دی گئے، کوئی چیز لگا کے ڈال دی گئی، وہ بیچارہ شک میں مبتلا، اب وہ اندر سے ہی گھلنے لگ جا رہا ہے، وہ سمجھ رہا کہ کچھ ہو جائے گا. اور یاد رکھیں اگر کوئی کرتا بھی ہے تو آپ یقین رکھیے لیمو میں اتنی تاثیر ہے نہ یہ اس طرح کی چیزوں میں کوئی تاثیر ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. اللہ کی حفاظت پر یقین رکھیں. حضور پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اللہ آسان فرمائے. بہرحال ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ اس ماہ سفر میں جو توہمات پرستی ہو رہی ہے اس سے آپ کو باز رکھا جائے، اور ایسے افراد جو کسی طرح ایسے غیر غلط کاموں کے شکار ہو گئے ہوں، یا راہ میں کہیں اس طرح کی چیز مل گئی ہو، یا بچے نے کندر لیا ہو، لگ گیا ہو آگے پیچھے، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. انشاءاللہ اس مٹکے میں، اس کنڈے میں، یا اس انڈے میں اتنی طاقت نہیں کہ کسی انسان کا بال بھی باقا کر سکے. ایمان پختہ ہو اور اللہ سے رابطہ بنائے رکھیں تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی انشاءاللہ. ناظرین، بہرحال یہ میسج سارے عالم تک پہنچے کہ اس طرح کی چیزیں نہ رہیں. تو بے حد شکریہ آپ کا، آپ کے کالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا. ہم اپنے مہمان محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کو آپ کھولتے ہیں اور اسے ہم انشاءاللہ اپنی عملی زندگی میں بھی روا رکھیں گے. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم جو عنوان پر بات کریں گے وہ عنوان ہے پڑوسیوں کے حقوق. انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بات کریں گے. اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری. دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.